Assalamualaikum, dear readers. Welcome to my YouTube channel Romantic Novels by सहर. नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. चलते हैं नॉवल की तरफ. बीबी जी, आप तैयार हो जाएं. छोटे साईं गाड़ी निकाले आपका इंतजार कर रहे हैं. वो जो सोचों में गुम बेड पर बैठी थी फौरन बोली, सुनो, अपने साहब को बोलो मैं नहीं जा रही. मैं यहीं डैड के साथ रहना चाहती हूँ. उसने सर्द सपाट लहजे में नूरी को इत्तला दी. सच बीबी जी, मैं अभी साईं को ये खुशखबरी देती हूँ. नूरी उसकी बात सुनकर खुशी से पागल होती शावेज को बताने भागी थी. उनके घर के नौकर भी दिल से अपने मालिक का दर्द महसूस करते थे और कल से जो एहसान शाह की हालत थी वो तो सब ही देख रहे थे. शाहवेज को उसके इनकार से शौक लगा था. कुछ देर नासमझी से नूरी का चेहरा देखता रहा. उसे जाने की इजाजत तो दे दी थी, मगर कल से शाहवेज सोच सोच कर थक चुका था कि जब उसे अपनी माँ की असलियत मालूम हो चुकी थी तो वो क्यों उनके पास जाना चाहती थी. सिर्फ और सिर्फ जिद में अपना नुकसान करने को भी तैयार है ये पागल लड़की. मगर अब वो ये सुनकर खुश हो गया था कि चलो उस जिद्दी खुदसर लड़की ने कोई तो अकल का काम किया. वो तो समझ रहा था कि बाबा उसे यहाँ रहने पर मजबूर करेंगे तो भी नहीं रहेगी, मगर उसने ना सिर्फ रुकने की हामी भरी थी बल्कि यहाँ ही रहने को तैयार भी हो गई थी. तो क्या उसने बाबा को कबूल कर लिया? क्या उनकी मोहब्बत पर एतबार कर लिया है? हानिया के फैसले से वो बेहद खुश था. अब बस खुद के लिए राजी करना था उस सरफिरी अंग्रेज को. खुशी की लहरें सी शावेज के अंदर दौड़ने लगीं. वो बाबा के पास आया जिन्होंने कल से खुद को कमरे में बंद किया हुआ था, कि ना बेटी को रोक पा रहे थे और ना ही उसे खुद से दूर बेचने का हौसला रखते थे. बाबा, हानिया नहीं जा रही है, वो यहीं हमारे साथ रहेगी. उसने जब एहसान शाह को बताया तो वो हैर तो मुसरत से शावेज की तरफ बढ़े थे. सच कह रहे हो शाहू क्या? मेरी मोहब्बत रंग ले आई है. मेरी इबादतों में वो कबूलियत का लम्हा लिख दिया गया है. मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं क्या? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा है. ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक. मेरी बेटी तूने मुझे लौटा दी है. अब वो मुझे बाबा बोलेगी, शाहू तुम्हारी तरह ही. खुशी से कपकपादा लहजा और यकदम मिलने वाली खुशी ने उन्हें इतना बदल दिया था कि पूरी बात भी नहीं बोल पा रहे थे. आंखों में चमकते आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट. शावेज ने उन्हें आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था. शावेज ने दिल ही दिल में उनकी ये खुशी हमेशा कायम रहने की दुआ की, मगर वो नहीं जानता था कि इन सारी खुशियों को वो अपने हाथों से ही खत्म कर देगा. चलो शाहू, आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता करूंगा. बाबा की खुशी दीदनी थी. वो तो खुशी से हवाओं में उड़ रहे थे. अब तो एहसान शाह हर चीज भूले, बस हानिया को सामने बिठाए बातें करते रहते थे. हालांकि हानिया कम ही बोलती थी, मगर एहसान शाह को तो हानिया की शक्ल में कोई खजाना मिल गया था. उसकी बचपन की बातें, हर वो पल जब उसे बेहद याद किया तो वो सब कुछ ही उससे शेयर करना चाहते थे. कुछ दिन से उनके सारे सियासी और अपने काम शावेज ही संभाल रहा था. वो दोनों बाप बेटी को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दे रहे थे. फिर तो उसकी ही बारी आनी थी. जब एहसान शाह सियासी कामों में मसरूफ हो जाएंगे उस वक्त हानिया अकेली होगी और वो खुद को भी उसकी नज़र में अच्छा बनाने की कोशिश करेगा. डैड, आपने मॉम को क्यों छोड़ा था? कितने ही दिनों का सवाल उसके लबों पर आ ही गया.
وہ اس مسٹری کو حل کرنا چاہتی تھی کہ کون غلط تھا۔ دونوں میں سے باپ کے ساتھ کچھ دن گزار کر ان کی محبت پر اسے یقین آنے لگا تھا، مگر ابھی بھی کچھ باتیں باقی تھیں جو اس کے دل میں پھانس کی طرح چبھتی تھیں۔ اب وہ احسان شاہ سے بے تکلفی سے بات کرنے لگی تھی۔ احسان شاہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہے کہ کتنی بدگمان ہے ان کی بیٹی۔ انہوں نے سوچا، کیا انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا یا انہیں مجبور کیا گیا؟ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے کہ کہاں سے بات شروع کریں۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا تھا، اس نے مجھ سے خود کھلا لی تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی خاص نہیں تھی، بس جو عورتیں شادی کے بعد سسرال کو سمجھنے اور وہاں رہنے کے بجائے میکے پر نازا ہوں اور میکے کا غرور سر پر سوار ہو تو ان کی ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے دولت کی تجوری سمجھ کر شادی کی، پھر اس تجوری کو اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہا، اور یہاں ہی میرا اور اس کا اختلاف ہوا۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں اسے شمائلہ بیگم کی لالچی طبیعت سے آگاہ کرنا چاہا۔ صاف صاف وہ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ابھی وہ اپنی ماں کے دماغ سے سوچتی ہے اور کہیں پھر بدگمان ہو کر نہ چلی جائے۔ آپ نے موم کو پائی پائی کا محتاج کر دیا تھا، انہیں قید میں رکھتے تھے، اتنی دولت ہونے کے باوجود انہیں خرچہ نہیں دیتے تھے۔ آپ ایک شکی اور ظالم شوہر تھے۔ غلط، بالکل غلط۔ خدا گواہ ہے، میں نے کبھی اسے پیسے دینے سے منع نہیں کیا۔ ہر ماہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم جمع کی جاتی تھی، اس کے علاوہ 50 لاکھ جو میں نے اسے منہ دکھائی میں دیے تھے، اور حق مہر کی بڑی اماؤنٹ، شادی کی ساری جیولری بھی اسی کے پاس تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی لالچی فطرت سے مجبور ہو کر مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام لکھ دوں، جو میں نے نہیں کیا تو نتیجہ سامنے ہے۔ تو کیوں نہیں دی جائیداد موم کو آپ نے؟ کیا وہ حقدار نہیں تھیں؟ احسان شاہ نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ آج وہ ان سے اپنی ماں کے لیے سوال کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ رشتوں میں زمین، جائیداد، پیسہ کب اہمیت رکھتا ہے۔ نہیں، مگر کوئی کمی بھی تو نہیں رکھی تھی، اور پھر سب کچھ اسی کا تو تھا۔ اسے پتا نہیں جلدی کس بات کی تھی۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ جو محبت آپ کو مجھ سے اب ہوئی ہے، وہ 20 سال پہلے کیوں نہیں جاگی؟ اور آپ نے مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی اتنے سال؟ وہ اس کے ایک ایک سوال پر حیران ہوتے، بڑے صبر سے جواب دے رہے تھے، جانتے تھے کہ 20 سال کا زہر ہے جو کچھ دن میں ختم نہیں ہو سکتا۔ آئی نو بیٹا، آپ کو مجھ سے بہت سی شکایات ہیں، مگر میں مجبور تھا۔ جب آپ کی ماں مجھ سے خلا کے بعد چوری چھپے پاکستان سے گئی تھیں اور کئی سال باوجود کوشش کے میں آپ لوگوں کا پتہ نہیں لگا سکا کہ شمائلہ شاید جانتی تھی کہ میں کہاں تک معلومات رکھتا ہوں۔ پھر تقریباً 5 سال بعد اس کا خط آیا۔ اس نے مجھ سے تمہاری پرورش کا خرچہ مانگا تھا، اور میں نے اپنی یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی بھی۔ ہر ماہ میں 50 لاکھ روپے ان کے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا کرتا تھا، صرف تمہارے لیے۔ یہ میرے پاس تمہاری ماں کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ذریعے ہی مجھ سے کانٹیکٹ میں رہے گی۔ واٹ؟ اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ ڈیڈ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ بالکل سچ بیٹا۔ کیوں، کیا تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں، بلکہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ میرا باپ انتہائی امیر مگر ظالم اور خود غرض انسان ہے۔ اس نے کبھی مجھے اپنی بیٹی نہیں مانا۔ میرا آج تک سارا خرچہ میرے ماموں اٹھاتے آئے ہیں۔ اوہ خدایا!
اس عورت نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے دھوکے دیے ہیں مجھے اور تمہیں بھی۔ تمہارے ماموں اس قابل کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے باپ کے بزنس کو بھی کئی سالوں پہلے ہی ختم کر چکے تھے، اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اور بیٹا جانی، میرے پاس تو ہر چیز کی رسید موجود ہے، رقم وصول کرنے کی بھی اور میرے بیچنے کی بھی۔ اور ہانیہ جو آج سارے حساب کتاب کرنے بیٹھی تھی اپنے باپ سے، ماں کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی کہ ان لوگوں کے سامنے محبت کا ناٹک کرنا ہے، اب خود لاجواب ہوتی خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ احسان شاہ کے پاس تو ہر بات کا جواب تھا، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا؟ اگر ڈیڈ سچے تھے تو موم نے اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے ایک بیٹی کو اس کے باپ سے اتنے سال دور رکھا۔ ہانیہ حقیقتاً چکرا گئی تھی، یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابھی تو بہت راز تھے، بہت سی باتیں بھی سمجھنے والی تھیں، اور موم نے کتنے جھوٹ بولے تھے، یا پھر ڈیڈ اسے بہلا رہے تھے اپنی باتوں سے۔ صبح اٹھتے ہی ہانیہ کو احسان شاہ کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی، جس سے اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اچانک دو سیاسی جماعتوں میں کوئی اختلاف ہونے کی وجہ سے احسان شاہ کو صبح ہی صبح جانا پڑا تھا۔ یہ سن کر ہانیہ کو جو تھوڑا بہت یقین آیا تھا اپنے باپ پر، وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبح کو اسے وہ سارے ثبوت دکھانے تھے جس سے وہ سچے ثابت ہوتے، مگر اب ان کے بنا بتائے چلے جانے پر وہ پھر سے بدگمان ہوئی تھی۔ اسے وہی کرنا تھا جو موم نے کہا تھا۔ آج اس نے عادل سے بھی بات کی تھی، جو اس کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا اور اسے بچپن سے ہی پسند کرتا تھا، اور اب تو شاویز جیسے بدتمیز کو دیکھنے کے بعد اسے عادل میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ موم تو چاہتی یہی تھی کہ جلد از جلد پراپرٹی کے پیپر لے کر میں آ جاؤں تو وہ میری شاویز سے طلاق کے بعد عادل سے شادی کروائیں گی، جو وہ ہر کال کے آخر میں اسے جتانا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ اس کے ساتھ بیٹھا شاویز بار بار اس کی طرف دیکھتا۔ وہ جانتا تھا بابا کے اچانک چلے جانے سے وہ اداس ہے، مگر وہ بھی مجبور تھے کہ بہت بڑا مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو وہ ایسے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے۔ ہانیہ، چلو تمہیں فارم ہاؤس لے کر چلوں، تم انجوائے کرو گی، شاویز نے اچانک کہا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا جیسے وہ راضی ہو۔ فارم ہاؤس کے قریب سرسبز جنگل تھا اور اس سے کچھ دور فارم ہاؤس بنایا گیا تھا۔ یہ جگہ آبادی سے کچھ دور تھی، بہت ہی زیادہ پرسکون اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال تھی۔ دور تک پھیلی زمینیں اس کے دادا عظیم شاہ کی ہی ملکیت تھیں۔ ہانیہ کو اب اپنا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ شاویز کے ساتھ ان کے باغ کی سیر کر کے آئی تھی۔ کل سے ہی وہ لوگ مختلف جگہوں پر گھوم پھر کر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اسے خوبصورت سی جھیل پر لایا تھا جو فارم ہاؤس سے کچھ دور ایک چھوٹے سے کاٹیج کے قریب تھی۔ یہاں شاویز نے ہی اس کے ارد گرد کچھ تبدیلیاں کروانے کے بعد اس جھیل کو اور زیادہ خوبصورت بنوا دیا۔ یہ جگہ اس کی سب سے فیورٹ تھی۔ بچپن کا کافی وقت یہاں تنہائی میں اس نے گزارا تھا، مگر اب ہانی کے ساتھ گزرا یہ وقت اس کی زندگی کے سب سے زیادہ حسین پل تھے۔ دوسری طرف ہانیہ اس کے جذبوں سے انجان خود کی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ نہ جانے دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس نے یہ دن سچ میں بہت زیادہ انجوائے کیے تھے۔ کتنے دنوں بعد تو اپنا آپ آزاد محسوس ہوا تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے، اور کسی حد تک ہانیہ شاویز سے بے تکلف بھی ہو گئی تھی۔
دونوں کے بیچ دوستانہ ماحول قائم ہو چکا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ ہانیہ کا ہی تھا، جو اپنی موم کے کہنے پر سب کر کے آگ سے کھیل رہی تھی، اپنے انجام سے انجان ہو کر۔ اس سے کچھ دور کھڑا شاویز اسے یہاں چھوڑ کر ملازمہ کو ہدایت دے رہا تھا۔ پورے گاؤں کی زمین جائیداد کی ذمہ داری شاویز پر ہی تھی، اس کے ساتھ شہر میں ان کا بزنس بھی شاویز ہی سنبھالتا تھا، کیونکہ احسان شاہ تو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت کم ہی ٹائم نکال پاتے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، مجبور بے سہارا لوگوں کی مدد کر کے سکون حاصل کرتے تھے اور اس طرح اپنی تنہائی کو بھی کچھ دور کر لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہی آج وہ اتنے سالوں بعد آئی اپنی بیٹی کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پا رہے تھے۔ ہانیہ جھیل کے پانی میں پیر ڈالے بیٹھی سامنے ملازم کو ہدایت دیتے شاویز کو غور سے دیکھنے لگی کہ اس شخص کو اتنا خود پر گمنڈ کیوں ہے جو کسی کو بھی کھاتے میں نہیں لاتا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط ڈیل ڈال والی جسامت، سرخ سفید رنگت جو دھوپ کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک جس پر ہر وقت غصہ درا رہتا تھا، جیسے پوری دنیا اس کی زر خرید غلام ہو، برے برے انابی اونٹوں پر گنی مونچھیں، ہلکی شیب، اس کا یونانی دیوتا جیسا حسن ہرگز نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ آج اسے باغور دیکھنے کے بعد ہانیہ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ گاؤں کے لوگ سچ ہی اسے شہزادہ کہتے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ یہ میں اس کھڑوس پہ اتنی توجہ کیوں دے رہی ہوں؟ مجھے تو اسے دیوانہ بنا کر اپنا راستہ صاف کرنا ہے۔ اگر یہ شاہوں کا مغرور شہزادہ تھا تو وہ بھی ضدی شہزادی تھی، جس نے کبھی ہار نہیں مانی اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکی ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا عبور تو اسے بچپن ہی سے حاصل تھا، اب بھی سر جھٹک گئی۔ وہ بھی ہانیہ شاہ تھی، اس کی ٹکر کی، جس کا بہت مشکل تھا اسے قبول کرنا۔ وہ ٹوٹ تو سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی۔ اب دیکھنا یہ تھا اس سارے کھیل میں شیمات کس کی ہوتی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اپنا گاؤں؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ شاویز کے پاس آ کر بیٹھنے کا بھی علم نہ ہو سکا۔ ہاں، کیا کہا؟ میں نے کہا کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ خوش تو ہو نا؟ شاویز اس کے برابر بیٹھ کر اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، اس نے بھی بڑی پیاری مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ہانیہ کے خوبصورت چہرے پر یہ مسکراہٹ ایک حسین ترین منظر پیش کر رہی تھی، جو پاس بیٹھے شاویز کے دل پر بجلیاں گرانے کا کام بخوبی کر رہی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہانیہ ہی زیادہ بول رہی تھی اور شاویز اس کی میٹھی آواز اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا تو حیرت سے فوت ہی ہو جاتا۔ کوئی مجنوں ہی لگ رہا تھا، اپنا غصہ، جنون، شدت سب بھولے بیٹھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بے خود ہو کر ہانیہ کے چہرے کو چھوا، پھر ایک ایک نقش کو بے خود سا ہاتھ سے چھونے لگا۔ وہی ہاتھ اب ہانیہ کے بالوں میں پھنسا کر ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیے اس پر جھکنے لگا، مگر ابھی کوئی شرارت کرتا جب ہانیہ ایک جھٹکے سے اس سے دور کرتی ہوش میں لائی تھی۔ پلیز شاہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے دور ہوتی ہوش میں لائی، جو کہ شاویز کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس گریز کی وجہ؟ ماتھے پہ بل ڈالے سرد انداز میں پوچھا۔ میں یہ سب نہیں چاہتی۔ اپنے پلان کے مطابق اس نے شاویز کو خود سے قریب آنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ ان دونوں کے بیچ رشتہ کیا ہے۔ صرف ساتھ بٹھا کر بات کرنا اور گھومنا پھرنا ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ چاہیے گا اس کے شوہر کو اس سے۔ اب ہانیہ یہ سب دیکھنے کے بعد اس سب سے گھبرا رہی تھی کہ یہ سب تو پہلی بار ہوا تھا اس کے ساتھ۔ آج تک کسی مرد نے اسے چھونے کی ہمت نہیں کی تھی۔
تو یہ سب اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کیوں؟ جب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، شادی بھی تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، تو اس سب کو میں کیا سمجھوں؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں ہنی؟ کہیں تمہارا ارادہ یہاں سے جانے کا تو نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی جارحانہ گرفت میں لے کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے منہ پر گرایا۔ غصے سے لال انگارہ آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے خون اتر آیا ہو۔ وہ سرخ چہرہ اس کے بے حد قریب ہی کیے تیز تیز سانسوں کے ساتھ چیخ کر بولتا، کوئی سائیکو جنونی ہی لگ رہا تھا، جیسے ابھی اس نے ہاں کی تو وہ اس کے جسم سے جان کھینچ لے گا۔ ہانیہ پوری آنکھیں کھولے لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا ایک ہی سیکنڈ میں کوئی انسان کیسے بدل سکتا ہے۔ ابھی محبت جتا رہا ہے، اب جان لینے کو تیار بیٹھا ہے۔ دل ہی دل میں بول بھی رہی تھی، یہ جلاد پہلے تو اتنا پاگل نہیں تھا جتنا اب محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس تھوڑا وقت چاہتی ہوں۔ ابھی تو آئی ہوں، سمجھنے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ پہلے تو اس کی زبان لڑکھڑائی، پھر اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتی نارمل ہو کر بولی۔ اسے اپنی آزادی پھر سے قید میں جاتی محسوس ہونے لگی، اور وہ اب ہانیہ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اب کی بار وہ اس جلاد کی قید سے رہائی حاصل کر کے ہی رہے گی، وہ بھی اپنے حق کے ساتھ جو اس کا ہے، اس کی ساری پراپرٹی جو مام نے ساتھ لانے کو کہا ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر شاویز نے خود کو سنبھالا۔ نہ جانے کیا ہونے لگا تھا اسے۔ جب سے ہانیہ آئی تھی اس کے دور جانے کے خیال سے ہی وہ پاگل ہونے لگتا تھا، خود پر کنٹرول کھو بیٹھتا تھا۔ غصہ تھا کہ حد سے بڑھ جاتا تھا، جلتا پھرتا آگ کا شعلہ بن گیا تھا جو کبھی بھی کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو منہ موڑے خاموش بیٹھی تھی۔ میری طرف دیکھو، شاویز نے نرمی سے کہا، مگر ہانیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب شاویز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ میں کبھی بھی تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم اپنے رویے سے مجھے مجبور کر دیتی ہو، یہاں ہرٹ کرتی ہو۔ اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتا اسے بتانے لگا، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا ہوں ہنی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ تمہارا یہ گریز مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، مگر تم مجھے خود کے قریب آنے سے نہیں روکو گی۔ 1 ماہ بعد ہماری شادی ہوگی اور اس وقت میں کوئی بات نہیں سنوں گا، اوکے؟ شاویز اپنے رویے کے برخلاف بڑی نرمی اور محبت سے اسے بول رہا تھا، پھر اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ جنگلی جانور، میرے بازو توڑ دیے کمینے نے۔ ایک بار موقع مل جائے ایسا مزہ چکھاؤں گی، یاد رکھے گا۔ پیچھے وہ اسے کوستی اپنے دونوں ہاتھوں کو دبانے لگی۔ نہ جانے اور کتنا برداشت کرنا پڑے گا۔ موم، کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ خود سے باتیں کرتی وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ہانیہ کے فریب اور شاویز کے عشق کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہانیہ اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہر وہ حربہ آزمانے لگی جس سے شاویز پوری طرح اس کے قابو میں آ جائے۔ شاویز اس کے دھوکے فریب سے بے خبر، پورا پورا اس کی محبت میں اندھا ہوتا، اس کے عشق میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں خود ہنستا، وہ خوش ہوتی تو شاویز کو اپنے ارد گرد پھول کھلتے محسوس ہوتے۔ ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ وہ پوری طرح شاویز کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس کی صبح ہانیہ کے نام سے شروع ہوتی اور رات کے آخری پہر تک اس کے ساتھ رہتا۔ اس کی سریلی آواز سنے اور اس کا چاند سا معصوم چہرہ دیکھے بغیر اب چین کہاں تھا۔ اس کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا۔ اب تو خوابوں میں بھی ہانیہ کا بسیرا تھا۔
وقت آگے کیا لانے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاویز بلیک سوٹ میں ملبوس، نفاست سے بال بنائے، ڈارک گلاسز کے ساتھ اس وقت اس خوبصورت موسم کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے عزیز جان گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جو سامنے سے بلیک جینز شرٹ میں لیدر کا کوٹ اور بوٹ پہنے اپنے مخصوص مغرور اسٹائل میں چلتی آ رہی تھی۔ شاویز نے اسے ہر طرح کی آزادی دے دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ ایک ساتھ چینج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے وہ ہانیہ کو آہستہ آہستہ اپنی روایات کے مطابق ڈالنا چاہتا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ آن لائن شاپنگ کر چکی تھی جس میں پینٹ شرٹس ہی زیادہ تھیں۔ آج ہانیہ ہی کی فرمائش پر ہارس رائڈنگ کے لیے دونوں آئے تھے، جہاں شاویز کے پاس دنیا کے قیمتی اور نایاب گھوڑے تھے۔ شاہ کے اشارے پر ملازم دونوں گھوڑوں کو رائڈنگ کے لیے باہر نکال لایا۔ ہانیہ کے لیے اس نے سفید لمبے بالوں والی گھوڑی کا انتخاب کیا تھا، جو دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی تیز اور چالاک تھی۔ واو، بیوٹیفل! یہ میری ہے نا؟ وہ گھوڑے کو دیکھ کر چیخ اٹھی خوشی سے۔ کتنا شوق تھا اسے خاص رائڈنگ کا۔ انگلینڈ میں تو وہ ہر ویکنڈ پہ اپنا یہ شوق پورا کرتی تھی، مگر اب پاکستان آنے کے بعد اسے پہلا موقع ملا تھا، وہ بھی اپنے من پسند گھوڑے کے ساتھ۔ شاویز بھی مسکراتے ہوئے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھے گیا، جو اتنی سی بات پر بچوں کی طرح چیخ چلا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ کتنی معصوم لگ رہی تھی اس وقت بچوں کی طرح خوش ہوتی۔ ان کچھ دنوں میں تو شاویز نے ہانیہ کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا، بچوں جیسا معصوم۔ وہ ہانیہ تو کہیں کھو گئی تھی جو مغرور گھمنڈی تھی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، ایسی ادائیں دکھاتی ہے کہ بندہ گھائل ہی ہو جائے، اسے دیکھتا دل میں سوچ رہا تھا۔ سو مسٹر شاویز عالم ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ پیار سے گھوڑے کی گردن کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ کون ہرائے گا مجھے؟ وہ بھی فل انجوائے کرتا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہانیہ کو نہیں معلوم کہ وہ گولڈ میڈل ہے۔ شاویز کا ہر شوق جنون کی حد تک ہوتا تھا۔ جب تک وہ اس میں جیت حاصل نہ کر لے سکون کی سانس نہیں لیتا تھا۔ یہی حال ہارس کا بھی تھا۔ مجھ سے ریس لگائیں، پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ اگر میں جیتا تو کیا ملے گا؟ جو آپ چاہیں گے، ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ سوچ لو، جو میں مانگوں گا دینا پڑے گا، بعد میں تم مکر نہیں سکتی۔ شیور، اگر آپ جیتے تو؟ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے ڈارک گلاسز چڑھائے بولی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئی۔ ہا 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 ہا، میری معصوم شیرنی کی خوش فہمیاں۔ پھر ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہو کر آنکھوں پر ڈارک گلاسز چڑھائے، گھنی مونچھوں اور قدرے بڑھی ہوئی شیو میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اپنی شہزادی کے ساتھ دور تک سرسبز میدان میں گھوڑے دوڑاتا آخرکار جیت ہی گیا۔ جیت تو تھی ہی اس کا مقدر، کیسے ہار جاتا؟ اب ہی تو اسے اصل جیت اپنی محبت کو حاصل کرنا تھا۔ ہارنے کے بعد ہانیہ کا موڈ خراب ہوا تھا، جو آج پہلی بار کسی سے ہاری تھی اور افسردہ بھی تھی۔ یہ شخص اسے صرف بے بس کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ اب اس کا یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بور ہو گئی تھی وہ، اس لیے ضد کر کے حویلی واپس آ گئی تھی۔ شمائلہ بیگم کی اب بھی روز کال آتی تھی اور وہ اس کی روز ہی برین واشنگ کیا کرتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جب بھی وہ بیزار یا سب چھوڑ کر واپس آنے کی بات کرتی تو شمائلہ بیگم اسے ان کے ظلم اور اس کا حق یاد دلاتی۔ وہ ایک ایسی ماں تھیں جو اپنے مفادات اور فائدے کے لیے بیٹی کو جہنم میں جھونک رہی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارنے کے بعد ان کو اپنی تعریف سننے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ اب غربت اور محتاجی کی زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔
آخر میں آپ سبھی سامعین سے یہی گزارش ہے کہ اس ناول کی نئی اقساط کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پلیز 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 ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔